अस्सलाम वालेकुम। ये कमाल टीवी से साजिद कमाल है। आज की कहानी है आसिबी मकान। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो घंटी की निशान को क्लिक करें ताकि आपको नई नई कहानियाँ टाइम पर मिलें। तो आज की कहानी है आसिबी मकान। ये फरवरी 1917 का वाक़या है। मेरे वालिदैन पेट उर्लिना मर्फी को इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना था। उनकी नई नई शादी हुई थी। नौब्याहता जोड़े को मकान के उसूल में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। आखिर उन्होंने दो और नौब्याहता जोड़ों के तावन से एक मकान किराए पर लिया जिसमें हर जोड़े के लिए सिर्फ एक कमरा था। कई हफ्तों की तगुदौ के बाद संता अनाकेफ के नवाख में एक ऐसा मकान तलाश करने में कामयाब हो गए जिसमें 7 कमरे थे और किराया भी बहुत कम था। ये मकान एक सड़क के इख्तिताम पर खेतों के बीचों बीच वाक़ था और उक़ब में खुशरंग दरख्तों के जंड थे। 3 मंजिला मकान सूरज की रोशनी में दूर से चमकता दिखाई देता था। तीनों जोड़े खुशी खुशी नए मकान में मुंतकिल हुए। पहली मंजिल में सामान रखा। क्लार्ड और कैथराइन निल्सन ने सामने की रुख वाली ख्वाबगाह पसंद की। डाक और नूरा चिपमैन ने दूसरी मंजिल पर एक वसी वरीस कमरे को ख्वाबगाह बनाया और मेरे वालिदैन के हिस्से में वसी हाल के कमरे का सिरे का कमरा आया। मकान चूँकि बहुत बड़ा था इसलिए तीसरे मंजिल को बंद रखने का फैसला किया गया ताकि गर्मी से बचाव भी रहे और सामान भी ज्यादा बिखरे ना पाए। सामान को तरतीब देने और मकान की आराइश में दोबारा ज्यादा वक्त न लगा क्योंकि मकान पहले से ही बहुत सजा हुआ था। घर की तज़ीन आराइश, शानदार बागीचे, संगमरमर के चबूतरे मालिकों के तमूल की शहादत दे रहे थे। नौजवान जोड़े हैरान थे कि मालिकों ने इस कदर शानदार मकान छोड़ना कैसे गवारा कर लिया। अम्मी को पुरानी चीजें जमा करने का जुनून था और इस मकान में पुरानी चीजों का खजाना देखकर उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। सामने की ख्वाबगाह में शानदार टाइलों की मखरूती अंगीठी थी। ये कमरा 20वीं था। छत गुंबददार जिसके वस में खूबसूरत जंजीरों के साथ मूर्तियां लटक रही थी। खूबसूरत बालकोनी ने मकान का हुस्न दोबाला कर दिया था। इन्हें इस मकान में आए चंद दिन गुजरे थे। कैथराइन, नूरा और अम्मी सीढ़ियों के दरवाजे पर रंग कर रही थी कि उन्होंने बल काती हुई आहनी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। वो तीनों एक लख्त मुड़ी। पूरी सीढ़ियां इनके सामने थी ताहम पैरों की चाप के बावजूद सीढ़ियों पर कोई नजर नहीं आ रहा था। इस रात जब उन्होंने इसका जिक्र मर्दों से किया तो इनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और मामला खत्म हो गया। कई रोज बाद रात को जब घर के लोग गहरी नींद सो रहे थे कैथराइन की खौफनाक चीख ने उन्हें जगा दिया। वो पुकार रही थी, कोई मेरा गला घूंटने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचाओ, मैं उठ नहीं सकती। सब उसकी ख्वाबगाह में जा घुसे। वो किसी नादीदा ताकत से उलझी हुई थी और वख्शियाना अंदाज में हाथों को हवा में लहरा रही थी जैसे हवा से लड़ रही हो। उसके खावन का चेहरा खौफ से जर्द हो गया था। वो कैथराइन को बिस्तर से उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि नादीदा ताकत ने जोर के धक्के से कैथराइन को फर्श पर गिरा दिया। उसके टखने पर मोच आई और सर दीवार से जा टकराया। क्लार्ड और कैथराइन तो इसी दिन मकान छोड़ना चाहते थे मगर इन्हें दूसरों के इसरार पर अपना इरादा बदलना पड़ा। कैथराइन के इलाज के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया गया था वो उस इलाके का पुराना बाशिंदा था और मकान के मालिकों से अच्छी तरह वाकिफ। जब उससे रात के वाक़े का जिक्र किया गया तो वो बड़बड़ाया, अजीब बात है, ये मकान फिर एकदम खामोश हो गया और इसरार के बावजूद मजीद कुछ कहने से इनकार कर दिया। चंद दिन बाद फिर सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की चाप सुनाई दी जो सीढ़ियों के सिरे पर चंद लम्हों के लिए रुक गई और जब दोबारा सुनाई दी तो गुसलखाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पानी सल्फची में गिरने लगा। मेरे अब्बा सीढ़ियों की तरफ लपके और गुसलखाने में जा पहुंचे। वहां कोई न था लेकिन पानी पूरी तेजी से गिर रहा था। अब्बा ने उसे बंद कर दिया और वापस आ गए। थोड़ी देर बाद दोबारा किसी के ऊपर जाने की आवाज सुनाई दी। अब्बा उसके ताक़ुब में दौड़े। सीढ़ियों के ऊपर जाकर आवाज कुछ देर के लिए बंद हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुसलखाने की तरफ बढ़ी। फिर उनको दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी लेकिन दरवाजे में कतन कोई जुम्बश न हुई थी। सल्फची और नहाने के टब में पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, हालांकि पानी बिल्कुल बंद था। शाम को जब घर के लोग खाने के मेज पर जमा हुए तो सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। वो सामने हाल की तरफ दौड़े। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकल गया। हालांकि क्लार्ड ने इस दरवाजे में ताला लगा रखा था। क्लार्ड को शक हुआ कि कोई ऊपर है। वो इत्मीनान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा कि अचानक भारी कदमों की छाप सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था। वो गैर महसूस तौर पर क्लार्ड के पास से गुजर गया और ठंडे सांस की हवा क्लार्ड से टकराई। उसके बाद सारी सीढ़ियों पर ऐसी बदबू फैल गई जिससे मतली आनी लगती थी। ये सड़ान कई रोज तक
پھیلی رہی۔ وہ ان واقعات کے بعد مکان چھوڑ دیتے، لیکن کرایہ بہت کم تھا اور اب تک اس خیال سے رکے ہوئے تھے کہ یہ محض واہمہ ہے۔ لیکن اس روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ کوئی واقعہ رونما ہوا تو وہ مکان چھوڑ دیں گے۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے، چکڑے کے کڑکڑاہٹ سے جاگ اٹھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور چکڑے کے پہیوں کے کڑکڑاہٹ سے مل کر عجیب ارتعاش آمیز شور پیدا ہو رہا تھا۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے عقب میں جا کر ختم ہو گیا۔ پھر سرگوشیوں کی آواز آنے لگی جو بتدریج بلند ہوتی گئی، لیکن کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ ایک نیا شور پیدا ہوا اور باری شہتیر چکڑے سے اتارے جانے لگی۔ جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، چکڑا جیسے چل پڑا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی کڑکڑاہٹ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 بار ایسا ہونے لگا اور یہ معمول بن گیا۔ کئی ہفتے بعد اچانک ایک نئی آفتاب پیش آئی۔ مکان کے عقب میں ایک پرانی اور رنگ آلود پونچکی عرصے سے مقفل پڑی تھی۔ ایک روز طلوع سحر سے پہلے پونچکی کی چوٹی پر شور پیدا ہوا، پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن کوئی چیز تھی جو پونچکی کے پتھروں سے رگڑکاتی ہوئی غڑاب کی آواز سے نیچے گری تھی۔ ابا نے جب اس واقعے کا ذکر شہر میں کیا تو انہیں بتایا گیا کہ کئی سال پہلے ایک مزدور پونچکی سے گر کر مر گیا تھا۔ اس وقت تیز جکڑ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکان میں ہونے والے شور و شغب کے عادی ہو گئے تھے۔ ایک صبح انہیں ایک نئے ہاتھ سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈک تہ خانے سے میوے کا مرتبان لینے گیا۔ اس نے چھوٹے بکس پر کڑے ہو کر اونچے طاق سے مرتبان لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے معمولی زلزلہ قرار دیا اور مستعد ہو گیا، مگر زلزلے میں شدت پیدا ہوتی گئی اور وہ ایک دھچکے سے سر کے بل گر پڑا۔ جھٹکا رکا تو تاریک کمرے کے کونے سے گہری آہ سنائی تھی، جیسے کوئی دیو سانس لے رہا ہو۔ ڈک مرتبان اٹھا کر واپس ہوا اور دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آہ و شور دوبارہ سنائی دیا، جو غصے اور اضطراب سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ شور بھی رک گیا۔ میرے ابا اور کلاڈ نے اسے ڈک کے اعصابی تشنج کا کرشمہ قرار دیا۔ وہ دونوں تہ خانے میں اتر گئے اور شور شرابہ دوبارہ بند ہونے لگا۔ انہیں ڈک کی زبان پر یقین کرتی ہی بنی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شور ان کا تعاقب کرتا رہا اور اس وقت تھما جب باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ امی نے مذاقاً کہا، تہ خانے میں ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے جس کا آدھا دڑ انسان کا اور آدھا بیل کا ہے، مگر اس پر کوئی نہ ہنسا، بلکہ سب سنجیدہ ہو گئے۔ کلاڈ نے بازار سے مضبوط چٹخنی لا کر تہ خانے کا دروازہ بالکل بند ہی کر دیا۔ ایک دن بعد دوپہر امی، کیترائن اور نورا تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر چڑھی۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر آگ کا الاؤ روشن تھا۔ تیسری منزل کی برساتی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ دروازے کھلے چھوڑ کر اوپر چھت پر چلی گئیں۔ چند لمحے کے بعد الاؤ سرد پڑ گیا اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا، جسے وہ اپنی کوشش کے باوجود کھول نہ سکے۔ کئی گھنٹے بعد جب رات کے سائے گہرے ہونے لگے اور ان کے خاوند گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیویوں کو باہر نکالا۔ دیکھ بھال سے معلوم ہوا کہ دروازہ کسی نے بند کیا تھا، چٹخنی لگی تھی اور راستے میں مزید احتیاط کے لیے دبایا گیا تھا۔ کچھ روز بعد امی کے دادا دادی اور بیگم کلوس ملنے کے لیے آئے۔ دادی اماں ٹگنے قد کی خاتون تھی، لیکن بلا کا مضبوط ارادہ رکھتی تھی۔ ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے حامل تھے، مگر دادا ابا ایسی چیزوں کو روحانی قرار دیتے تھے۔ خوش سالی میں لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان سے مدد چاہتے تھے۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش جا بیٹھتی اور اپنی توجہ آسمان پر مرتکز کر دیتی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی اور اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لڑکنے اور ناچنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن دادا عین اس وقت گھر پہنچے جب دادی اماں ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھی اور خود اپنے 250 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اطمینان سے اس پر برا جمان تھی۔ دادا ابا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کر دیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک دادی اماں نے ان کی حرکتوں کو ترک کر دینے کا وعدہ نہ کر لیا۔ لیکن اس کے گھر کے عجیب و غریب ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب سارے لوگ بڑے کمرے کی خوبصورت آتش دان کے گرد جمع تھے، دادی اماں نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ آتش دان کے اوپر سنہری بالوں والی خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی۔ اس کے خد و خال دلکش اور رنگ حسین تھا۔ بال خوبصورت انداز میں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبی نہیں تھی، اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر مارا گیا، مگر لوگوں نے اسے طبی جانا۔ دادا ایک دم چونکے، اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دادی اماں کو وعدہ دلا رہے ہیں۔ دادی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری صبح امی نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ دادا شہر گئے ہوئے تھے، نورا اور کیترین بھی گھر پر نہ تھی۔ دادی نے وعدہ کر لیا اور بتایا کہ انہیں کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہنا پڑے گا۔
تب وہ کچھ بتانے کے قابل ہو سکیں گی۔ وہ اندر چلی گئی اور امی حال کے باہر بیٹھ گئی۔ ابتدا میں کچھ دیر کے لیے مکمل سکوت رہا، پھر ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے گندم کے پتے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ یہ شور بتدریج اونچا اور کئی آوازوں میں بدلتا چلا گیا۔ امی نے گھبرا کر حال کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں خوفناک شور بدستور جاری تھا۔ ہوا اتنی سرد اور تیز تھی کہ رونگٹے کڑے ہو جاتے تھے۔ دادی سکتے کے عالم میں کرسی پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ امی گھبرا کر آگے بڑھی اور ان کی ہتھیلیاں رگڑنے لگی کہ اچانک ابا اور دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے اور انہیں اوپر خوابگاہ میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب دادی کو ہوش آیا تو امی ان کے پہلو میں بیٹھی تھی اور دادا وہاں نہ تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، تمہیں کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ بتانے پر رضامند ہو گئی تھی کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ کس شرط پر مکان چھوڑیں گے۔ اچانک تم کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس مکان میں ایک زبردست المیہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ سنہری بالوں والی عورت کو مارا گیا ہے۔ اس گھر میں کوئی غیر انسانی اور بے رحم مخلوق ہے۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرایا کرتی تھی، مگر آج میں بھی خوفزدہ ہوں۔ امی نے محسوس کیا کہ دادی اماں کا چہرہ غیر معمولی طور پر زرد ہے اور ان کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکڑاتی ہے۔ دادی اس سے پہلے کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صبح دادی نے جانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ رات بھر کوئی انہیں تنگ کر رہا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی تھی۔ وہ حال کمرے کی تصویر کو آخری نظر دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوئی۔ امی اس وقت باورچی خانے میں تھی کہ اچانک دادی اماں کی چیخ سنائی دی۔ گھر پر صرف امی اور دادا۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی کا چھوٹا سا جسم فرش پر پڑا تھا۔ وہ کسی نادیدہ دشمن سے لڑ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا رہی ہیں کہ اچانک وہ فرش سے اٹھی اور لڑکڑا کر کوچ پر گر گئیں۔ ان کا چہرہ زرد ہو گیا، دم گھٹنے لگا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی ان کا گلا گونٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انجانی انگلیاں ان کا گلا دبا دے، دادا چیخے، خدا کے لیے اسے بخش دو۔ وہ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ کسی چیز نے پوری قوت سے دادی اماں کو زمین پر دے مارا۔ دادا تیزی سے آگے بڑھے اور بیوی کو بازو پر اٹھا کر باہر بھاگے۔ ہم اب کبھی اس منحوس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی خطرناک حادثہ پیش آئے تم اس مکان کو چھوڑ دو۔ امی جب دادی اماں کو الوداعی بوسہ دینے کے لیے جھکی تو انہوں نے سرگوشی کی۔ میں سنہری بالوں والے خاتون سے مصروف گفتگو تھی کہ میں نے اس کے پیچھے خوفناک مخلوق کو کڑے ہوئے دیکھا۔ یہ قامت میں آدمی کے برابر ہے، مگر میں نے اس سے پہلے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی نارنجی رنگ کے بال سخت کردرے اور کڑے ہیں اور ہاتھ اندر کی طرف مڑے ہوئے۔ یہ مخلوق خاتون کے گرد چکر کاٹتے ہوئے آئی اور میرے قریب کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میری گردن دیکھو، جہاں اس نے اپنے ناخن میرے گوشت میں گاڑ دیے۔ یہ زخم بہت گہرا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم اس مکان کو چھوڑ دو گی، کیونکہ یہ مکان بہت جلد نظر آتش ہو جائے گا اور بنیادوں کے سوا اور کوئی چیز نہ بچے گی۔ دادی اماں کی گردن کا زخم زندگی بھر باقی رہا اور مخلوق سے مقابلے کے بعد ان کی آواز اس قدر بیٹھ گئی کہ وہ سرگوشی میں بات کرتی تھی۔ اس پراسرار مکان کی یہ داستان ایک رات اپنی انتہا تک پہنچ کر ختم ہو گئی۔ کیترائن اور کلاڈ اپنے کمرے میں تھے۔ کیترائن نے حسب معمول اپنے بال صاف کیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ چند لمحے بعد ایک چونکا دینے والی چیخ کے ساتھ اس نے اپنے بستر کو نوچنا شروع کر دیا۔ ڈک اور ابا ان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ کلاڈ اپنی جوتوں سے بری طرح بستر پیٹ رہا تھا۔ ابا نے کیترائن کے پاؤں پر پڑے ہوئے بستر کے کمبل کو پلٹ دیا۔ ایک بہت بڑی چمگادڑ کیترائن کے پاؤں سے چمٹی ہوئی تھی۔ ابا نے اسے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ آخر ڈک کی جوتی کی ایک زبردست ٹھوکر کے ساتھ چمگادڑ فرش اڑی اور کمرے کے ایک شیشے کو توڑتی ہوئی باہر تاریکی میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا۔ وہ سب الگ الگ ہو گئے۔ مکان اسی طرح آراستہ تھا۔ ابا نے صرف گلاب کے چند گملے اور ایک کتاب وہاں سے اٹھائی اور آج تک یہی دو چیزیں اس مکان کی یادگار ہیں، کیونکہ ان کے چھوڑنے کے چند دن بعد مکان کو اچانک آگ لگ گئی اور بنیادوں کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دادی اماں کی موت کے بعد کئی سال تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ قریب سب یہ واقعہ بھول گئے اور ہم اس پراسرار مکان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک دن جم چاچا اچانک سیڑھی سے لڑک گئے۔ ان کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ کانپ رہے تھے۔ اسٹور میں کوئی چیز ہے، اس کے بال نارنجی اور کڑے ہیں۔ اس نے مجھے دروازے سے جھانک کر دیکھا، پھر وہ دروازہ بند کر لیا۔ اس پر یقین کرو یا نہ کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ ان کے خواص بجا ہوئے تو ہم ان کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ نہایت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ہمیں اس مکان کی کہانی سنائی اور دادی اماں کی موت کا واقعہ بھی۔ اس کے بعد وہ اکثر گھر میں کسی پراسرار شے کی موجودگی کی شکایت کرتے، مگر ہم ہنسی مذاق میں ٹال دیتے۔ آخر ایک دن چچا جم اپنی چارپائی پر مردہ پائے گئے۔ 1948 میں میرے والدین سان برنارڈینو کے اس مکان میں اٹھ آئے جہاں چچا جم کی موت واقع ہوئی تھی۔ یہ مکان دادی اماں نے بنوایا تھا۔ میرا بیٹا مائک ان کے ساتھ تھا۔
امی نے اپنے لیے دوسری منزل کی 3 کمروں میں سے درمیانہ کمرہ منتخب کیا اور ابا نے اس کے ساتھ کا کمرہ لے لیا۔ مائک امی کے ساتھ تھا، یہاں ان کی پہلی رات تھی۔ امی 3 بجے تک نہایت پرسکون نیند سوئی رہی کہ کسی کی قدموں کی چاپ نے انہیں جگا دیا۔ کمرے میں کوئی چل پھر رہا تھا، سامنے ایک سایہ دکھائی دیا۔ انہوں نے آواز دی، خیال تھا کہ ابا اپنی کمخوابی کی شکایت کی وجہ سے سو نہ سکے۔ سایہ تیزی سے بستر کی طرف پلٹا اور قریب پہنچ کر انہیں گورنے لگا۔ ماں کا کہنا ہے کہ چہرہ قطعاً غیر انسانی تھا۔ اس نے اپنا بدہیت ہاتھ مائک کی طرف بڑھایا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ امی نے خوفزدہ ہو کر بستر سے نکلنے کی کوشش کی مگر اس نے انہیں واپس دھکیل دیا۔ امی نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر دوڑائی۔ گہرے، زرد اور خوفناک دانت آگے کو نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں گومزوں میں چھپی ہوئی تھی۔ مائک کو تاڑتے ہوئے اس نے دوبارہ بستر تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن امی اس کے راستے میں حائل ہو گئیں۔ امی کو ایک طرف دھکیلتی ہوئی وہ مائک کی طرف لپکا جو اب جاگ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مائک تک پہنچے امی جھپٹی اور اس کے بالوں کو نوچ لیا۔ کھڑکی سے چن کر آنے والی چاندنی میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اندر کو مڑے ہوئے ہیں، وہ مائک تک پہنچ رہے ہیں۔ مائک اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور چیخنے لگا۔ امی نے ایک ہاتھ سے اس پراسرار مخلوق کے مکروہ چہرے پر دڑا دڑ مکوں کی بارش کر دی اور بالوں سے کھینچتی ہوئے بستر سے دور لے گئی۔ وہ ابا کو آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک امی کے سر پر ایک زبردست چوٹ پڑی، وہ لڑکڑا گئی اور پراسرار مخلوق دوبارہ بستر کی طرف پلٹی۔ امی نے چھلانگ لگائی اور اس کے سامنے آ گئی۔ مائک تک پہنچنے کی جنون میں اس نے بستر کو اپنی طرف کھینچا لیکن اس کے بال پھر امی کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے بالوں کو نوچتے ہوئے اس کے پیٹھ پر ایک زبردست ضرب لگائی اور وہ ڈگمگا گیا۔ مائک بے تحاشا چلا رہا تھا، دادا دادا جلدی کرو۔ ابا نے اپنے کمرے کی بتی جلائی اور تیزی سے دوڑے۔ چند لمحے انہیں کچھ سجائی نہ دیا، وہ اسے بستر سے پرے ہٹتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور پراسرار مخلوق برساتی کی کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابا کی موجودگی سے امی کا حوصلہ بلند ہو گیا تھا، وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ مخلوق اچانک پلٹی اور انتہائی غصے میں اس نے مائک کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مائک بخیریت تھا۔ جب انہوں نے دوبارہ برساتی کی طرف دیکھا تو وہ بالکل دور نکل گئی تھی۔ چاندنی میں امی نے دیکھا کہ اس نے ایک عجیب لباس پہنا ہوا تھا جو ہلکے رنگ کے تنگ سے چوغے پر مشتمل، گھٹنوں اور کوہنیوں تک لمبا تھا۔ ننگے بازو پر لمبے بال تھے، سر کے نارنجی بال سوئیوں کی طرح کڑے تھے اور ناک کے بال نتنوں سے باہر تھے۔ ابا نے امی کے اشارے پر برساتی کی طرف دیکھا۔ سین سے 20 فٹ کی بلندی پر اس کمرے میں سوائے سونے کے کمرے کے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، لیکن انہیں کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ تاہم ایک متعفن گوشت کی بو سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد ابا کے سوا کسی کو بھی اس کمرے میں سونے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ اس پراسرار مخلوق کی واپسی کے منتظر تھے لیکن وہ کبھی نہ آئی۔ 1952 میں ہم نے یہ مکان بیچ دیا لیکن آج تک میں اس واقعے پر حیران ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا انجانی قوتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں؟ کیا ان کی دشمنی نسل در نسل چلتی ہے؟